नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 5वां पारा सूरत निसा, लफ्ज़ी तर्जमा। फल जुकातिल, बस चाहिए कि जहाद करें फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अल्लाह जिना वो लोग जो यशरूनल हयात दुनिया, जो बेचते हैं दुनिया की ज़िंदगी को, बिल आखिराती, आखिरत के बदले। अमन, और जो युकातिल जहाद करे फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में, फ़युक्तल, फिर वो शहीद हो जाए, और या यग़लिब, गालिब हो जाए। फ़सौफ़ा, पस अन करीब, नुतीही, हम अता करेंगे इसको, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। वमा लकुम, और क्या है तुमको, ला तक़ातिलूना, कि तुम नहीं लड़ते फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में। वल मुस्तज़अफ़ीना, और बेबस और ज़ईफ़, मिनर रिजाली, मर्दों में से, वन निसाई, और औरतों में से, वल विल्दानी, और बच्चों की खातिर। अल्लाह ज़िना, जो यक़ूलूना, कहते हैं, रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, अखरिजना, हमको निकाल ले, मिन हाज़िल कर्ज़ियता, इस बस्ती से, ज़ालिमी, ज़ालिम है, अहलुहा, इसके रहने वाले। वजअल, और बना दे, लना, हमारे लिए, मिन लदुनका, अपने पास से, वलिया, हामी। वजअल, और बना दे, लना, हमारे लिए, मिन लदुनका, अपने पास से, नसीरा, मददगार। अल्लाज़ीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, युकातिलूना, वो जहाद करते हैं, फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अल्लाज़ीना, जो लोग काफ़र, काफिर हैं, युकातिलूना, वो लड़ते हैं, फ़ी सबिलित तागूती, शैतान की राह में। फ़क़ातिलू, बस तुम जंग करो, जहाद करो, औलिया, मददगारों से, शैतानी, शैतान के। इन्ना, बेशक, कैदा, चाल, शैतानी, शैतान की, काना, है, ज़ईफ़ा, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर चाल है शैतान की। फरमाया, पस लाजिम है कि अल्लाह के रास्ते में वो लोग जहाद करें जो दुनिया की ज़िंदगी के आखिरत के बदले बेचते हैं। और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में लड़े, फिर कत्ल कर दिया जाए या गालिब आ जाए, तो हम जल्द ही इसे बहुत बड़ा अजर देंगे। दोनों सूरतों में बेहतरीन और बाकमाल अजर। दुश्मन से चौकन्ना रहने और जहाद की तैयारी करने के बाद अब मुसलमानों को जहाद की तरगीब दिलाई जा रही है कि जो लोग दुनिया देकर आखिरत ख़रीदना चाहते हैं, वो अल्लाह की राह में जहाद करें। और जो लोग अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, तो चाहे वो शहीद हो जाएं या गलबा हासिल करके घर को लौटें, दोनों ही हालतों में अल्लाह इन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फ़रमाए, ताकि अल्लाह ताला के अजर अज़ीम का हम भी हकदार ठहरें। फल जुकातिल फ़ी सबिलिल्लाहि अल्लाज़ीना यशरूनल हयात दुनिया बिल आखिरा। सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, कोई आदमी माले गनीमत के लिए लड़ता है, कोई शोहरत और नामवरी के लिए लड़ता है, और कोई अपनी बहादुरी दिखाने के लिए लड़ता है, तो इनमें से कौन है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला मुतसव्विर होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, बस वही अल्लाह के रास्ते में लड़ता है। अल्लाह हमें इन लड़ने वालों में शामिल फरमाए। और ये सिर्फ़ दुआएं नहीं, इसके लिए कोशिशें भी करनी पड़ेंगी अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए। आज अगर एक सुन्नत जिसको कि लोग नापसंद करते हैं, मगर आप उसको अपनाएं कि ये अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक है, तो इंशाअल्लाह आपको देखकर जो जो सुन्नत को अपनाएगा, आपको अपना अजर तो मिलेगा,
اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو یہ بھی شیطان سے جنگ ہے۔ ان بھولی بسری سنتوں کو ہم زندہ کریں جن کو لوگ بھول چکے۔ کوشش کیا کریں کوئی ایسا کام کریں جو دوسروں اپنے لیے تو خیر کا باعث ہو ہی ہو، دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث وہ ٹھہرے وہ کام، تاکہ آپ کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے اور دوسروں کے عمل کا بھی اجر میں سے آپ کو حصہ ملے۔ جہاد کیا کریں، وہ زبان سے ہے، وہ قلم سے ہے، اپنی جان سے ہے، وہ جیسے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے علم کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں لڑا کریں۔ اور سب سے بڑی جو لڑائی، جو سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ ہے اپنے نفس کے خلاف لڑنا۔ اپنے نفس کے خلاف جو لڑا اور جو کامیاب ہو گیا تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، کیونکہ اپنے ہی نفس کو ہرانا بہت بہادر لوگوں کا کام ہے۔ اللہم الہمنی نفسی شرری، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہی نفس کے شر سے پناہ مانگا کریں۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فلیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جہاں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں لوگوں سے الگ تھلگ یہاں ٹھہر جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ پھر سوچا لیکن میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ سو اس نے سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرنا، بے شک تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کرے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو آدمی اونٹنی کے دودھ دہنے کے درمیان وقفہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں لڑا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایسے جہاد کرنے والوں میں شامل فرما جو تیرے راستے میں جہاد کریں۔ آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو شخص میرے راستے میں نکلے اس حال میں کہ اسے میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کے علاوہ کسی اور چیز نے نہ نکالا ہو، وہ شخص میری حفاظت میں ہے۔ یا تو میں اس شخص کو جنت میں داخل کروں گا یا میں اسے اس کے گھر میں واپس لوٹا دوں گا، ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا، لیکن میں اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ میں ہر ایک کو سواری دے سکوں، اور نہ وہ مسلمان اتنی وسعت کے مالک ہیں کہ خود سواری کا انتظام کر سکیں، اور مسلمانوں پر یہ چیز دشوار گزرتی ہے میں تو میدان جنگ میں جاؤں اور وہ میرے پیچھے گھڑوں میں رہ جائیں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور قتال کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں سے لوگوں میں شامل فرما۔ اس قدر خوبصورت دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج ہم ہیں کہ دنیا کے لیے ہی صرف ہماری زندگیاں، دنیا کی زندگی کے لیے بس یہ سوچتے ہیں، ہمارے سوچے جو ہیں وہ دنیا کے ارد گرد گھومتی ہیں، بس آخرت کا ہمارے ذہن سے کہیں دور چلا گیا، اتنا دور کا تعلق بن گیا کہ ہمیں یاد کرنے پہ یاد نہیں آتا کہ آخر دن ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو جہاں جانا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا جمع کیا؟ ضرور سوال خود سے کریں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ مجاہد اس شخص کی مانند ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو نماز پڑھتا رہے، اتنا اجر جہاد کرنے والے مجاہد کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو عبس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے آگ بھی چھوئے۔ اور فرمایا اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ اس کا تعلق بھی ترغیب جہاد سے ہے، یعنی 2 وجوہ کی بنا پر تمہارا کفار سے لڑنا ضروری ہے۔ اول اعلی کلمت اللہ یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دوم ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہیں۔ مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے تھے، اور ان کے اقارب جو ایمان نہیں لائے تھے ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ اسلام سے پھیر کر ان کو استغفار کافر بنا لیں۔ اور اس آیت سے مراد یعنی مکہ مراد یعنی مشرک ہونے کی وجہ سے یا مظلوم مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے اس کے باشندوں کو ظالم کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اور میری والدہ مستضعفین یعنی کمزور اور بے بس لوگوں میں سے تھے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مستضعفین کے حق میں نام لے کر دعا فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرماتے ہوئے کہ جب کہ ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا کی کہ اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کمزور مومنوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ خاندان مضر کے لوگوں پر اپنی گرفت کو اور مضبوط کر دے، اور اے اللہ انہیں اس طرح قحط سالی میں مبتلا کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہمی محبت اور مودت، لطف و کرم اور رحم و ہمدردی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ جہاد کی فرضیت اور ترغیب کے بعد اس آیت میں بتایا کہ جہاد کی ظاہری صورت کا
اعتبار نہیں بلکہ جہاد اپنے مقصد کے اعتبار سے جہاد ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض طلب دنیا یا ہوس ملگیری کی خاطر نہیں، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ آگے مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے ہیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو، تمہارا ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے نہیں ٹھہر سکتے۔ سورۃ انفال میں فرمایا بات یہ ہے اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ سورۃ مومن میں فرمایا اور نہیں کافروں کی چال مگر سراسر ناکام، اور فرمایا سورۃ طور میں یہاں وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ بے شک جہاد کے بارے میں بہت اہم آیات اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مجاہدوں میں شامل فرمائے جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔